जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है आईटेल मोबाइल ने। I have a vision. Do you? मैंने तो गलत बात की। आप माजरत करेंगे या सब? मैंने बात ही कोई ऐसी नहीं की। मैंने तो वजाहत तो आपको दे दी है। अयाज सादिक ने माजरत करने से इनकार कर दिया। कहा असेंबली में कोई गलत बात नहीं की, सारी बात हुकूमत से मुताल्लिक थी जिसकी वजाहत भी कर दी है। कहा कि उनके बयान को अफवाज पाकिस्तान से नत्थी करना पाकिस्तान की खिदमत नहीं। हुकूमत को जो लड़ाई लड़ना है लड़े, मेहरबानी करके अफवाज पाकिस्तान को इस लड़ाई से बाहर रखें। जहां इदारों और फौज का नाम आता है वहां हिंदुस्तान को एक ही पैगाम है कि हम सब एक हैं। लाहौर में उनके खिलाफ लगाए गए बैनर्स पाकिस्तान की खिदमत नहीं। कि जो भी सीनियर एलिमेंट्स हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, तो मैं ये मशवरा देता हूं कि वो मुस्लिम लीग पाकिस्तान बना लें, क्योंकि एक और भी था जो लंदन में बैठा हुआ यहां पे इंतशार फैला रहा था, उनकी पाकिस्तान पार्टी बन गई। वफाकी वज़ीर इत्तलाअ शिबली फराज ने मुस्लिम लीग नून वालों को -1 का मशवरा दे डाला। कहा मुस्लिम लीग नून के अक्लमंद अनासर को चाहिए कि वो मुस्लिम लीग पाकिस्तान बना लें। एक और भी था जो लंदन में बैठकर इंतशार फैला रहा था, अब उनकी पाकिस्तान पार्टी बन गई है। अयाज सादिक ने एयरफोर्स और आर्मी का मोराल नीचा करने की कोशिश की। पीपल्स पार्टी ने सिंध को दोज़ख बना दिया और गिलगित बल्तिस्तान वालों से वादे कर रहे हैं कि जन्नत बनाएंगे। हुकूमत ने अयाज सादिक के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई पर गौर शुरू कर दिया। वफाकी वजीर दाखिला एजाज शाह ने कहा है कि लोगों ने अयाज सादिक के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्तें दी हैं। लाहौर और इस्लामाबाद में दी गई दरखास्तों को कानूनी मुशावरत के लिए भेजा है। पाक फौज के खिलाफ बोलने वालों को भारत चले जाना चाहिए। हुकूमत दुश्मनी में सियासी जमातें हद पार कर गई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ भारत की तरह बराबरी की सतह पर बर्ताव करे, खुसूसन मसले कश्मीर पर बराबरी का सलूक करे। मसले कश्मीर खत्ते का अहम मसला है जो कभी भी भड़क सकता है। भारत एक फाशिस्ट रियासत है। भारतीय हुकूमत खत्ते की सबसे ज्यादा इंतहा पसंद हुकूमत है। भारत पाकिस्तान और दीगर पड़ोसी ममालिक चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका के लिए भी खतरा है। ये भी कहा कि पाकिस्तान में मगरबी ममालिक की निस्बत इजहारे राय की ज्यादा आजादी है। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि मुल्की सियासत में मुदाखिलत न की जाए। इख्तिलाफ राय उसूलों पर करते हैं और करते रहेंगे। तनकीद से कोई बालातर नहीं। हुकूमत को भी अहमकों का मुरब्बा करार दे दिया। कहा ऐसी कोई हुकूमत नहीं जो आ बैल मुझे मार की सियासत करे। यहाँ बहरान पैदा किए जाते हैं। कराची में पीडीएम तोड़ने की साजिश नाकाम बनाई। एहतजाजी प्रोग्राम शेड्यूल के मुताबिक जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का मौलाना फजल रहमान को जवाब। कहा मौलाना फितने और शर की हिमायत करने की कोशिश कर रहे हैं। रियासत को कानून के मुताबिक अमल करना होगा। कानून के मुताबिक सजा देनी होगी, वरना ये कैंसर फैलेगा। कोयटा में पीडीएम के जलसे के बाद मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान में इख्तिलाफात। साबिक वज़ीर आला नवाब सनाउल्लाह ज़हरी को जलसे में न बुलाने पर इख्तिलाफ हुआ। नून लीग बलूचिस्तान के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच का पार्टी कायद के बयानिए से भी इख्तिलाफ। आइंदा के लाहेमल का जल्द ऐलान करने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने अख्तर मैंगल और सनाउल्लाह ज़हरी के दरमियान तनाज़े की तस्दीक कर दी। कहा नून लीग नहीं चाहती थी कि सनाउल्लाह ज़हरी जलसे में शरीक हों। अब्दुल कादिर बलोच इस्तीफा देना चाहें तो उनकी मर्जी है। हुकूमत अपनी नाअहली को छुपाने के लिए गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रही है और गद्दारी के मुकदमों का सहारा ले रही है।
ایاز صادق کا بیان درست اور وزیر خارجہ سے متعلق تھا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ جنوری میں اسلام آباد پہنچیں گے اور ظالم کو گھر بھیجیں گے، اس کٹ پتلی اور سلیکٹڈ کو گھر بھیجیں گے۔ گلگت بلتستان کے عوام عمران خان کو ووٹ نہیں دیں گے، حکومت کو تبدیلی کے نام پر تباہی قرار دے دیا۔ غیظر میں جلسے سے خطاب کے دوران کہا کہ حکومت نے عوام کو ریلیف کی بجائے تکلیف دی، حکومت کی ہر بات دھوکہ ہے۔ عمران صاحب ووٹ چوری اور پارلیمانی لاک ڈاؤن کے خلاف عوامی انقلابی بن چکے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی مریم اورنگزیب کا شبلی فراز کے بیان پر رد عمل، کہا کہ شبلی فراز کو انقلاب دیکھنا ہے تو سبزی، دوائی اور کریانے کی دکان پر جا کر دیکھیں، کرائے کے ترجمانوں کو انقلاب دیکھنا ہے تو بازاروں میں جائیں، بھارتی میڈیا کے ایما پر غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا بند کریں۔ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ فوج ہی جمہوریت کی ضمانت ہے، فیصلہ کر لیں سیاست سے لڑائی کرنی ہے یا ریاست سے۔ ریاست سے لڑائی کے سنگین نتائج ہوں گے۔ غیر ملکی ایجنڈے پر سرمایہ کاری کی جا رہی ہے، انتشار اور خلفشار سے یہ نہ ہو کہ سیاسی قوتوں کو پچھتانا پڑے۔ سمجھ میں نہیں آیا نواز شریف نے ایاز صادق کو میدان میں کیوں اتارا، نہ ملک مارشل لاء کی طرف جا رہا ہے، نہ ہی عمران خان اسمبلیاں توڑیں گے۔ شیخ رشید ایاز صادق نے ریلوے کے اشاروں پر نظر رکھیں تاکہ حادثات نہ ہوں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کا جواب، کہا شیخ رشید کی ساری زندگی اشاروں پر گزری ہے، دیکھنا ہے تو مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی تبدیلی کے اشارے دیکھیں، ٹماٹر، روٹی، آٹا اور چینی کی قیمت کے اشارے دیکھیں۔ نون لیگ کے رہنما حمزہ شہباز کو رمضان شوگر ملز ریفرنس میں احتساب عدالت میں پیش نہ کیا جا سکا۔ پولیس کے مطابق جیل حکام کا موقف تھا کہ حمزہ شہباز نے بختر بند میں عدالت آنے سے انکار کر دیا۔ عدالت برہم ریمارکس دیے کہ اب ملزمان کی مرضی ہوگی کہ وہ عدالت میں پیش ہوں یا نہ ہوں، ملزم کی پسند ہوگی کہ وہ کون سی گاڑی میں جائے گا۔ عدالتوں میں پیش ہونے والے سینکڑوں ملزمان کیا پسند کی گاڑی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ جیل حکام کہاں ہیں؟ تو یہ ریاست کی ناکامی ہے کہ وہ ملزم کے سامنے بے بس ہیں۔ عدالت نے سیکرٹری داخلہ اور سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل سمیت دیگر کو شو کاز نوٹسز جاری کر دیے، تحریری جواب طلب۔ وزیر اعظم نے آئی جی جیل خانہ جات کو بلا کر کہا، حمزہ اور شہباز شریف کو کوئی سہولت دی تو چھوڑوں گا نہیں۔ مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ کا الزام، عطا سارڑ بولے حمزہ شہباز قید میں ہیں، وہ عدالت آنے سے کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ پولیس کو سیاسی فورس بنا دیا گیا ہے۔ وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت نے رانا ثناء اللہ کا الزام مسترد کر دیا، کہا آئی جی جیل کو کسی حکومتی عہدیدار نے نہیں بلایا، حکومت قومی اداروں کی آزادی پر یقین رکھتی ہے۔ وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان نے کہا، حمزہ شہباز شاید لیموزین، مرسیڈیز یا چارٹر طیارے سے عدالت جانا چاہتے تھے، وہ 2 سال سے وی آئی پی احتساب دیکھ رہے ہیں، اب حقیقی احتساب کا مزہ چکھیں گے۔ شریف فیملی احتساب نہیں، عمران خان کا غصہ اور انتقام برداشت کر رہی ہے، چوہان صاحب نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ نون لیگ کی رہنما عظمہ بخاری کا رد عمل، کہا حمزہ شہباز سیاسی قیدی ہیں، ان کی سیکیورٹی پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ کٹ پتلی حکومت شاید اب اپنے سیاسی مخالفین کی زندگیوں سے بھی کھیلنا چاہتی ہے۔ بلوچستان کے ضلع کیش میں خفیہ اطلاع پر سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، آئی ایس پی آر کے مطابق ولیدہ میں دہشت گردی کی بڑی کوشش ناکام بنا دی گئی کہ انتہائی مطلوب دہشت گرد کو ہلاک کر دیا گیا۔ ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور عام شہریوں کے قتل میں ملوث تھا۔ دہشت گردوں کے ٹھکانے سے بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ مقبوضہ کشمیر میں نئے اراضی قوانین کے خلاف مکمل ہڑتال، مظاہرے اور ریلیاں۔ حریت رہنماؤں کا کہنا ہے کہ مودی حکومت کا اقدام غیر آئینی اور ناقابل قبول ہے۔ فاشسٹ مودی حکومت کا سامراجی نقطہ نظر ناکام ہونے کے لیے ہے۔ قابض حکومت نے کشمیریوں کی زمین غیر مقامیوں کے لیے خریدنے کا قانون نافذ کیا ہے۔
جرمن جریدے کو انٹرویو میں عمران خان نے کہا ہے کہ صرف ایک احمق ہی اپنی بیوی کے ساتھ ہر معاملے پر بات نہیں کرتا. انہوں نے کہا کہ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ ہر معاملے پر تبادلہ خیال کرتے ہیں. حکومت میں جو مشکلات پیش آتی ہیں ان پر بھی اہلیہ سے بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کی اہلیہ ان کی دوست اور ساتھی ہیں, وہ نہ ہوتی تو ان کا بچاؤ نہیں ہو سکتا تھا. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ عمران خان قوم کو آپ کی تقریروں کی نہیں فیصلوں کی ضرورت ہے. جنوبی پنجاب صوبے کا وعدہ کہاں گیا؟ معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا. اپنے ملک کی چینی باہر بھیج کر مہنگے داموں فروخت کی جاتی ہے. شرم کی بات ہے, پیاز بھی ایران سے درآمد کی جا رہی ہے. کورونا وائرس 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید 11 زندگیاں لے گیا. مجموعی اموات 6,806. ایک روز میں مزید 807 مریض سامنے آئے. 24 گھنٹوں میں 21,688 ٹیسٹ کیے گئے. مثبت کیسز کی تعداد 3.72% رہی. NCOC کے خصوصی اجلاس میں صوبوں کو SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے اور اسپتالوں میں ضروری طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت. پشاور میں کورونا نے ایک اور ڈاکٹر کی جان لے لی. خیبر کالج آف ڈینٹسٹری کے ایسوسیٹ ڈین ڈاکٹر سلطان زیب جان ایک ہفتے سے زیر علاج تھے. صوبے میں شہید ہونے والے ڈاکٹرز کی تعداد 20 ہو گئی. کراچی کے ضلع شرقی میں اب تک سب سے زیادہ 728 اموات سامنے آ چکی. دوسرے نمبر پر ضلع وسطی میں 478. تیسرے نمبر پر ضلع جنوبی میں 356 افراد کورونا سے چل بسے. کورونا کے باعث اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن جاری. پاک پتن میں خاتون سے اجتماعی زیادتی اور قتل کا واقعہ. پولیس کے مطابق مقتولہ کو اس کی پڑوسن بہانے سے اپنے گھر لے گئی. گھر میں موجود 3 افراد نے زیادتی کا نشانہ بنایا. خاتون کی لاش پڑوسن کے گھر میں صندوق سے ملی. ملزمان کی تلاش جاری. وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کراچی ڈیولپمنٹ کمیٹی کا اجلاس. پانی کے منصوبے K4 سے متعلق تمام رکاوٹیں دور کر کے دوبارہ کام شروع کرنے کا فیصلہ. وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ منصوبے میں وفاقی حکومت مکمل مدد کرے گی. K4 سے پانی کی تقسیم کا نظام سندھ حکومت بنائے گی. نالوں سے تجاوزات ہٹانے کے لیے کنسلٹنٹ سے ڈیزائننگ کروائی جائے گی. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ ایاز صادق سمیت بعض اپوزیشن رہنما ملک دشمنی کی حدیں پار کر چکے. عوام شرانگیز بیانیے کو مکمل مسترد کرتے ہیں. پاکستان کی مسلح افواج پر پوری قوم کو فخر ہے. ملک دشمن قوتوں کا ایجنڈا پاکستان میں پہلے چلا نہ آئندہ چلنے دیا جائے گا. پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کے انتخابات میں میاں عامر چیئرمین, شکیل مسعود سیکرٹری جنرل, سلمان اقبال سینئر وائس چیئرمین, میر ابراہیم الرحمان وائس چیئرمین منتخب. احمد زبیری PBA کے جوائنٹ سیکرٹری اور اطہر قاضی فائنانس سیکرٹری منتخب ہو گئے. پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ جنگ جیو کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کو ایک آزاد آدمی کی حیثیت سے اپنا دفاع کرنے کا موقع دیا جائے تاکہ اس تاثر کی نفی کی جا سکے کہ ان کی گرفتاری کا مقصد میڈیا کی آزادی کو دبانا اور پوری میڈیا انڈسٹری کو سبق سکھانا تھا. آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی نے بھی میر شکیل الرحمان کی فوری رہائی کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت اور ریاستی ادارے جیو اور جنگ گروپ کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کی طویل گرفتاری کا نوٹس لے کر جلد رہائی یقینی بنائیں. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے نامنتخب صدر عبداللطیف آفریدی کا کہنا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ان کے فیصلوں کی سزا دی جا رہی ہے. ذمہ داری سنبھالنے پر نیب کے خلاف ریٹ یا پارلیمنٹ میں لابنگ کریں گے. وزیر اعظم نا تجربے کار ہیں. وزیر اعظم نے کرکٹ کپ تو دلایا لیکن 2-2.5 سال میں ملک کے لیے کچھ نہ کیا. ججز کی تعیناتی کے لیے جوڈیشل کمیشن کام نہیں کر پا رہا. ججز کی تعیناتی سے متعلق اصلاحات اور قانون سازی کی ضرورت ہے.
جنگ اور جیو گروپ کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان 232 روز سے قید میں. میر شکیل الرحمان کی گرفتاری روزنامہ جنگ، دی نیوز اور جیو ٹی وی بند کرنے کی کوششوں کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاج کا سلسلہ جاری. ترکی کے شہر ازمیر میں زلزلے سے اموات کی تعداد 26 ہو گئی، 800 سے زائد زخمی. ملبے کا ڈھیر بنی عمارتوں سے لوگوں کو نکالنے کی کوششیں جاری، 800 سے زائد افراد زخمی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا ترک وزیر خارجہ سے رابطہ، بحالی کے لیے امدادی ٹیمیں اور فیلڈ اسپتال بھجوانے کی پیشکش. کہا پاکستان مشکل وقت میں ترک بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے. مکہ مکرمہ میں سعودی شہری نے تیز رفتار گاڑی مسجد الحرام کے بیرونی دروازے سے ٹکرا دی. ڈرائیور گرفتار. حکام کا کہنا ہے کہ ڈرائیور کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، مزید تفتیش جاری ہے. واقعہ جمعے کی رات رونما ہوا. سعودی میڈیا کے مطابق واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارتی انتخابات میں اپنی جیت کی پیشگوئی کر دی. کہا لوگ دیکھیں گے 3 نومبر کو کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے. جو بائیڈن نے محنت کش طبقے کی کمر میں چھرا گھونپا. ٹیکس میں اضافے کی بات کی. ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن کی امریکی عوام سے میل باکس کی بجائے خود جا کر ووٹ ڈالنے کی اپیل. کہا ٹرمپ سفید فام انتہا پسندی کی مذمت کو تیار نہیں. جرمنی کے مادام تصاو میوزیم نے امریکی صدر کی انتخابات میں شکست کی پیشگوئی کر دی. ڈونلڈ ٹرمپ کے مجسمے کو کچرے کے کنٹینر میں رکھ دیا. ڈمپ ٹرمپ کا بینر بھی آویزاں کر دیا گیا. 6 لاکھ روپے سے زائد سالانہ آمدن رکھنے والی شہری 8 دسمبر تک ٹیکس گوشوارے جمع کرا دیں. اس کے بعد گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں کوئی توسیع نہیں ہوگی. ایف بی آر کے اعلامیے کے مطابق ایسے افراد کی نشاندہی کی جا چکی جو قابل ٹیکس آمدنی ہونے کے باوجود گوشوارے جمع نہیں کروا رہے. ایسے افراد کی بھی نشاندہی کی جا چکی جن کے اخراجات زائد ہیں مگر انہوں نے آمدن کم ظاہر کی ہے. فیصد پاکستانی طلباء جامعات میں داخلے کے لیے والدین اور رشتہ داروں سے مشورہ کرتے ہیں. 55% اساتذہ کی مدد لیتے ہیں. گیلپ پاکستان کی سروے کے مطابق ہر 10 میں سے 9 طالب علموں نے تعلیم حاصل کرنے کی وجہ بہتر شخصیت کی تکمیل اور 75% نے آمدنی میں اضافے کو قرار دیا. سوئنگ کے سلطان قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم ایک بار پھر عوام سے ناراض. کہا کراچی کے ساحل پر کوڑا دان رکھا گیا ہے لیکن کوڑا باہر پھینکا جا رہا ہے. کچھ دن قبل ہی ساحل کو صاف کیا گیا. گندگی کا ملبہ حکومت پر ڈال دیا جاتا ہے. پہلے خود تو صاف ہو جاؤ. پاکستان اور زمبابوے کے درمیان دوسرا ون ڈے کل کھیلا جائے گا. بیٹسمین حارث سہیل آؤٹ، حیدر علی ان. نائب کپتان شاداب خان بھی فٹ نہ ہو سکے. اگلے میچ میں بھی شرکت مشکوک. شہر شنگھائی میں تاریخی عمارت میکینکل ٹانگوں کے ذریعے دوسری جگہ منتقل. 85 سال پرانے اسکول کی جگہ نئی عمارت بنے گی. تاریخی عمارت بھی محفوظ رہے گی. My name is Bond. James Bond. I didn't know there was a pool down there. From the Diamond Territory of South Africa. اور جیمز بانڈ سیریز کی فلموں کے مقبول ترین ہیرو سر شان کانری 90 برس کی عمر میں انتقال کر گئے. شان کانری نے عالمی شہرت یافتہ سیریز کی پہلی 6 فلموں میں جیمز بانڈ کا کردار نبھایا تھا.
منہ پر مسکراہٹ، آنکھوں میں شرارت، تبلے پر مہارت، لاہور کے دو بھائیوں نے جیو ہیڈ لائنز کا میوزک تبلے کی تھاپ میں ایسا ڈھالا، سننے والے حیران رہ گئے۔